प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं अंदर की रिपोर्ट बता रहा हूँ, पूरे वसूख से कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ कि इसको बुलशिट कहा गया है, कि काश ये डीजीआईएसपीआर ये ज़हर जाके ना उगलते और ये बुलशिट ना करते। ये अंदर की राय है, अंदर की रिपोर्ट है और हाई रैंक्स की रिपोर्ट है। लोअर को तो छोड़ दें, हाई रैंक्स की रिपोर्ट है ये। वो ये कह रहे हैं कि ये इसको किसने भेजा था, किसने मशवरा दिया था, किसने कहा था कि ये जाके इस वक़्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले और इसने सारे का सारा पूरे के पूरे इदारे का बेड़ा गर्क कर दिया है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इससे हर कोर्स से रिपोर्ट आई है, हर कोर्स से रिपोर्ट आई है। और जो इनका अंदर का एक सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, वहाँ से रिपोर्ट आई है कि कल इसने बेड़ा गर्क कर दिया। अभी नोटिफ़िकेशन कल ही नोटिफ़िकेशन हुआ था, तो कल क्या ये है जश्न फ़तह मनाने का तरीका कि कुत्ता-कुत्ता कहना शुरू कर दिया जाए? और तुम होते कौन हो? और पूरी के पूरे मीडिया को पड़ जाए, फिर मीडिया सवाल करे तो उन्हें कहा गया कि तुम पड़ जाते हो। तुम क्यों पड़ जाते हो? मैं आपको सुनवा भी सकता हूँ, मेरे सामने सारी की सारी पड़ी है। यानी हैरत अंगेज़ है कि भाई ये आप कौन-सी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं? आपने किस स्कूल से तालीम हासिल की है? क्या कहाँ से ट्रेनिंग ली है आपने? आप पीआर आपने क्या आपके साथ पीआर पब्लिक रिलेशनिंग आपका काम है और पब्लिक रिलेशनिंग के साथ का मतलब होता है कि आपने जोड़ना है अवाम को, मीडिया को अपने साथ। तो आपने कल ऐसा जोड़ा कि आपने जिसने सवाल पूछा आपने कहा आप पढ़ गए, आप पढ़ जाते हैं, आप ये क्यों करते हैं? तो ये तो मेरा ख़्याल है कि मुँह न मत्था जिन पाड़ों लत्था। ये कल वाली हालत थी और उसके साथ ही अगली बात ये भी है कि कल शदीद तरीन कल गुस्सा कल से ये बात आपको बता रहा हूँ। प्रेस ब्रीफिंग के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा कि इसने पूरे के पूरे इदारे की साख, पूरे के पूरे इदारे के मफाद और उसको जड़ें काट दी हैं। उसकी रीज़न ये है कि अवामी सतह पर जो पहले ही बहुत ज़्यादा दूरियाँ थीं, जो नफ़रत थी, उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा कर दिया है। मशरक़ी पाकिस्तान में बंगालियों के साथ भी यही ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी। यही कुछ कहा गया था। कल से वो सारी की सारी रिपोर्ट हो रही हैं और बशारत राजा साहब जो हैं, उनको क्रेडिट जाता है कि वो तमाम तारीख़ी किताबों के हवाले, कुतुब के हवाले दे रहे हैं और वो पीस एक-एक सफ़ा, एक-एक वो नोट्स हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 1971 में क्या हुआ था। उस वक़्त के डीडीआईएसपीआर ब्रिगेडियर सदीक सालिक बाद में जो डीडीआईएसपीआर बने और वो फौजी कैदी बने थे और ब्रिगेडियर सदीक सालिक साहब शहीद जो 17 अगस्त 1988 को C-130 में शहीद हुए। वो उनकी किताब भी पढ़ लें, वो क्या बताते हैं, वो क्या लिख रहे थे, राव फरमान क्या लिख रहे थे, राव रशीद क्या लिख रहे थे। ये सारी की सारी कल की बुक्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो उन तहरीरों को पढ़ लें, तो डीजीआईएसपीआर ने कल ऐसी गुफ्तगू की है कि उनके वालिद साहब का केस भी जो बिल्कुल दबा हुआ था, अब वो भी दोबारा से सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है। इसलिए ऐसे नाहिंजार जो हैं पता नहीं एक क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसीलिए तो हम ये कहते हैं कि ये आपका काम नहीं है। जिसका काम है ये उसी को सँभालने दें। आप पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं, आपने तालीम इंजीनियरिंग की हासिल की है और आप इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करके फ़ौजी वर्दी पहनकर आप आ गए हैं और आईएसपीआर के हेडक्वार्टर में खड़े हो गए हैं और पूरी फ़ौज की तर्जुमानी कर रहे हैं और वर्दी पहनकर इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करके आपको तो तरबियत इसलिए तो नहीं दी गई थी कि आप इंजीनियरिंग करें और इंजीनियरिंग कोर में जाने के बजाय आप आ जाएँ आईएसपीआर में और आईएसपीआर में आके आप पूरी कौम को गालियाँ देना शुरू कर दें। आपको इसलिए तो नहीं भर्ती किया गया था, आप पे इसलिए तो पैसा खर्च नहीं किया गया इदारे ने, इसलिए तो नहीं बनाया था। कौमी खज़ाने से जो पैसा आप पे खर्च किया गया इसलिए नहीं किया गया था। कौमी खज़ाने से आपको जो घर मिला हुआ है इतना बड़ा, वो इसलिए नहीं मिला हुआ। जो आपके इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट आपके हवाले किया हुआ है, वो इसलिए नहीं दिया हुआ कि आप अफ़वाज पाकिस्तान की प्रोफ़ेशनल एंगेजमेंट्स को, प्रोफ़ेशनल इमेज बिल्डिंग के बजाय आप कौम को गालियाँ देना शुरू कर दें। ये इसलिए आपको नहीं रखा गया, आप इसके लिए नहीं आए। इसलिए कल आपने जो काम किया, वो आपने गैर आइनी भी किया, गैर कानूनी भी किया और आपने एक सूबे के चीफ एग्ज़ेक्युटिव को अवाम के मुंतखब नुमाइंदे की तौहीन की है और उसको गालियाँ दी हैं। और आप जाके पढ़ लें कि वेस्टर्न कल्चर में और वेस्टर्न लॉज़ में इसकी सज़ा क्या है।
اس کی سزا ہے ملازمت سے برطرفی، اور اس کی سزا ہے آپ کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے۔ یہ آپ کی سزا ہے، یہ قانون کہتا ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تو آپ نے آج تک ڈی جی آئی ایس پی آر جب بولتا تھا تو اس کی ایک وقت ہوتی تھی، اس کی ایک ایک لفظ کی اہمیت ہوتی تھی، لیکن آپ نے آئی ایس پی آر کے اس منصب کی اتنی بے توقیری کی ہے، اتنی بے توقیری کی ہے کہ اب آپ کو کچھ سننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہوتا ہے وہ فوج کا، مسلح افواج کا وہ ایک فیس ہوتا ہے، چہرہ ہوتا ہے، اور آپ صرف ایک فرد واحد کے ترجمان نہیں ہیں، آپ کسی ایک خاندان کے غلام نہیں ہیں، آپ تو ایسے لگا کہ کل جو ہے وہ ایک خاندان کی غلامی کی اور اس کی تابعداری اور اس کی حکم بجا لاتے ہوئے آپ نمائندگی کر رہے ہیں اس خاندان کی، ایک جاتی عمرہ کا خاندان اور ایک جنرل صاحب کا، بس آپ دو بندوں کو، دو شخصیات کی آپ طرفداری کر رہے تھے، یہ کل جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد سانپ سونگا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اس کے ساتھ صرف یہ نہیں ہے، اب یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف سہیل افریدی کا معاملہ نہیں ہے، اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس سے دور ہو گئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی جو کہا گیا ہے وہ بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہی کل کی ڈی جی آئی ایس پی آر، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ نے عمران خان کو اور سہیل افریدی کو اور پی ٹی آئی کو اور موجودہ جو میڈیا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں، کل کو آپ یہی الفاظ استعمال کریں گے پیپلز پارٹی کے بارے میں، اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں این ڈی یو میں یہ گفتگو ہو چکی ہے، برسلز میں یہ گفتگو ہو چکی ہے، نجی محفلوں کی گفتگو جو ہے وہ پہنچ رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، وہ نواز شریف تک بھی پہنچ رہی ہے، وہ زرداری صاحب تک بھی پہنچ رہی ہے، وہ مولانا صاحب تک بھی پہنچ رہی ہے، کیونکہ آپ کا تو سٹائل ہی یہ ہے کہ تم دو، آپ تو یہ کہتے ہیں، آپ وہ ساری نجی گفتگو جو ہے، نجی محفلوں کی گفتگو وہ ساری پہنچ رہی ہے۔ آج آپ نے پریس کانفرنس کی ہے پی ٹی آئی کے خلاف، آج آپ نے پریس کانفرنس کی ہے چند صحافیوں کے خلاف، اور آپ نے صحافیوں کو بھی کہہ دیا جنہوں آپ پڑھ جاتے ہیں، تو آپ کی زبان تو اتنی بے لگام ہو چکی ہے، تو کل کو آپ یہی گفتگو آپ اوپن آ کے، کل کو آپ کو مزید اتھارٹی ملے گی، سٹیبل ہوں گے، تو آپ نے یہی گفتگو زرداری صاحب کے بارے میں کرنی ہے، یہی بلاول کے بارے میں کرنی ہے، یہی مریم صاحبہ کے بارے میں کرنی ہے، یہی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کرنی ہے، یہی گفتگو آپ باقی سارے لوگوں کا کریں گے، کیونکہ ہیومن نیچر تو چینج نہیں ہو سکتی، آپ کی جو زبان کو اتنی یہ بے لگام ہو چکی ہے، یہ تو کنٹرول میں نہیں آئے گی، یہ کل کی اب میرے سامنے کچھ چیزیں پڑی آپ کے سامنے بتا بھی دوں، یہ اندرونی لڑائی ہے، اور میں آپ کو بہت بہت کنٹرول کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، بہت اس کو منیمائز کر رہا ہوں، اس کا زہر نکال کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل آپ کو بھی پتا ہوگا، مجھ سے بہتر پتا ہے کیونکہ آپ کے پاس زیادہ معلومات ہیں، اور فوج کسی بھی صورت میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے نا سلسلہ، ذرا ایک بات کھل کے بتا دوں کہ جس نے بھی آپ کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کی اور بتایا کہ اپنی بیلنس رکھیں اپنی پالیسیوں کو، تو اس کے لیے آپ نے لفظ استعمال کیا امرانڈو، آپ نے کہا یہ امرانڈو ہیں، یہ سارے کے سارے، تو پہلے کچھ عرصہ تک تو لوگوں نے سنا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں امرانڈو امرانڈو کہتے ہوئے اب یہ سارے کا سارا مرمانڈو آپ نے شروع کر دیا ہے، یہ مرمانڈو پالیسی شروع کر دی ہے، تو اس لیے یہ اب کھل کے باتیں ہو رہی ہیں، لنگر گپ جسے کہتے ہیں نا، اس میں لنگر گپ میں ساری باتیں کھل کے ہو رہی ہیں کہ بھئی ہمیں امرانڈو امرانڈو کہہ کے آپ نے کہا کہ غیر سیاسی ہو جائیں، اب وہ کہتے ہیں آپ امرانڈو سے ہٹ کے آپ مرماڈو بنا رہے ہیں ہمیں، ہم تو مرماڈو نہیں بنیں گے، ہم تو ہیں پاکستان کی فوج ہیں، اور پاکستان کی فوج ہے تو پھر نیشنل اپروچ ہونی چاہیے، نیشنل سوچ ہونی چاہیے، نیشنل تھاٹس ہونے چاہیے، تو یہ سلسلہ اندر خانے چل رہا ہے، تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل بڑا ویلڈ سوال پوچھا گیا تھا کہ بھئی وائس چیف آف آرمی سٹاف کون ہوگا، اور جو کمانڈر ہوگا اسپیشل فورسز کا وہ کون ہوگا، کیونکہ اس وقت تو یہ بحث بھی چل رہی ہے کہ جناب اب ہے ٹیکنیکس کا دور ہے، اور ٹیکنیکس دیکھی جائیں گی، آئی ٹی کا دور ہے، اور دنیا جو ہے بدل چکی ہے، اور اب جو لڑائی ہے وہ تو زیادہ لڑی جاتی ہے فضاؤں میں، اور جو ہے ٹیکنیکس کی دنیا میں ہے، ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہے، وہ لڑی جاتی ہے، تو اب جو ہے کیا فیلڈ مارشل ہمیشہ سے اور چیف آف ڈیفنس فورسز ہمیشہ سے کیا یہ بری فوج کا رہے گا، یہ بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے، کیونکہ یہ ڈیبیٹ چل پڑی ہے، پھر یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں، یعنی کہ ایسے لگ رہا ہے
کہ جیسے دو خاندان مل کر جو ہے وہ پاکستان پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ کل رانا ثناء صاحب نے کہا کہ اب یہ تاحیات ہے، یعنی اب جب تک چاہیں چیف آف ڈیفense فورسز رہ چکے ہیں، اگلے 5 سال، اس سے اگلے 5 سال، اس سے اگلے 5 سال، یعنی آپ تو کہہ رہے ہیں، آپ تو ایسے پلان دے رہے ہیں جیسے وہ جنرل مشرف صاحب یہی خواہش تھی، یہی حسرت لیے بیچارے چل بسے، وہ بھی چاہتے تھے کہ تاحیات میں باوردی صدر رہوں، تو وہ سارے کے سارے چیف آف ڈیفenس فورسز کے کو بنا کے تو آپ نے وہ بنا دیا، ایک آئینی عہدہ تخلیق کر کے بتا دیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب فوج، ہمارے جوان افسر 3 سٹار 2 سٹار وہ سوچنا بند کر دیں، اب یہ تاحیات یہی ہیں، اب یہ عہدے اوپر والے ختم۔ تو یہ جو خود ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اس میں جو ادارہ جاتی سوچ ہے، ادارہ جاتی سوچ یہ ہرگز نہیں ہے، ادارہ یہ نہیں سوچتا، اور ادارہ یہی سوچتا ہے کہ اپنے آپ کو بیلنس رکھیں، اور اگر پالیٹکس سے، اگر عمران خان سے دور ہونا ہے، پی ٹی آئی سے دور ہونا ہے، تو پھر نون لیگ سے کوسوں دور ہو جائیں، پھر عوام کی طرف رجوع کریں۔ وہ یہ کہتے ہیں، یہ نہیں اب ڈیبیٹ ہو رہی کہ ٹھیک ہے جناب آپ کو عمران کا چہرہ پسند نہیں ہے، آپ کو پی ٹی آئی پسند نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں چلے یہ بات ہو گئی، تو پھر آپ یہ مریم اور نواز اور شہباز اور اس خاندان کو بھی چھوڑیں، پھر آپ آئیں عوام کی طرف چلتے ہیں، جو عوام کہتی ہے پھر اس طرف چلیں، یہ بھی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ آگے کچھ اور باتیں آپ کو بڑھاتا ہوں، کیونکہ یہ بات کہی گئی کہ کیونکہ یہ بہت کہا جاتا ہے جس طرف وہ کہتے ہیں کہ جی جس طرف چیف دیکھتا ہے وہی فوج سوچتی ہے۔ نہیں جناب، اگر یہ ہوتا تو پھر جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ پھر تاحیات باوردی صدر رہتے، ایسا نہیں ہے، اندر بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے، اندر بھی سب کچھ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک خاندان کے کہنے پہ آپ سب کو الٹا لٹکانا شروع کر دیں، ایک خواہش پوری کرنے کے لیے آپ نے ان کو بنایا، انہوں نے آپ کو بنا دیا، تو چلیں جناب باقی سب کا ملیا میٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل فیض حمید کو جب پکڑا گیا کہ وہ تو کہتا ہے کہ فیض حمید تو کہتا ہے کہ بلائیں جنرل باجوہ کو، پوچھیں کہ ان کا آرڈر تھا کہ نہیں تھا، میں تو ان کی کمان میں کام کر رہا تھا۔ آپ نے کہا پاشا صاحب کو بلائیں اور پاشا کو بھی لٹکا دیں، آپ نے کہا جنرل رضوان کو بھی لٹکا دیں، ظہیر کو بھی لٹکا دیں، سب کو لٹکا دیں، تو وہ تو سارے آرمی چیف کے حکم پہ کام کر رہے تھے، تو اگر لٹکانا ہے تو پھر اس دور کے آرمی چیف کو لٹکائیں، سپہ سالاران کو ساروں کو لٹکائیں اور لے آئیں سب کو، کیونکہ کس کی ضرورت ہے؟ کیا کوئی کسی ڈی جی آئی ایس آئی کی اور ڈی جی سی کی ضرورت ہے کہ وہ آ کے از خود اپنے طور پہ ایک نیا اپنا کھیل شروع کر دے؟ وہ تو جو جناب باس بولتے ہیں، بگ باس، وہاں سے پرچی آتی ہے اور ان کو بلایا جاتا ہے اور پرچیاں دے دی جاتی ہیں کہ یہ پرچیاں ان پہ شروع کر دیں کام، وہ پرچیوں کو لے کے آگے بڑھا دیتے ہیں ان پرچیوں کو اور آگے ٹاسکنگ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ورکنگ، شام کو بلایا جاتا ہے، صبح بلایا جاتا ہے، دوپہر کو بلایا جاتا ہے، پرچیاں دے دی جاتی ہیں، یہ پرچیاں چلیں بھئی یہ کام کروائیں اور مجھے رپورٹ چاہیے، مجھے امپلیمنٹیشن چاہیے، تو وہ فوراً ہی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ تو خود کچھ نہیں کرتا، ڈی جی سی خود تو کچھ نہیں کرتا، سیکٹر کمانڈر خود تو کچھ نہیں کرتا، یہ تو اوپر سے جو حکم آتا ہے، اور جب آ جاتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کی باری تو اس کے بعد آگے کر دیا جاتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو کہ جناب یہ ذمہ دار ہے، یہ جنرل پاشا ذمہ دار ہے، جنرل رضوان ذمہ دار ہے، جنرل ظہیر ذمہ دار ہے، جنرل فیض ذمہ دار ہے، کل کو کہا جائے گا کہ جناب یہ جنرل آپ کے موجودہ ہیں جنرل عاصم ملک یہ ذمہ دار تھے، تو یہ تو نہیں ہے، کیونکہ دونوں ہیں، یا تو دونوں پھنسیں گے یا دونوں نہیں پھنسیں گے، یا دونوں کا احتساب ہوگا یا دونوں کا نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ اس لیے جو 3 نومبر 2007 کی جو ایمرجنسی تھی اس میں جنرل مشرف صاحب کو سزا ہوئی تھی، ان کے خلاف کیس گیا تھا کیونکہ انہی کے حکم پہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اس وقت بھی پیٹیشن ڈالی گئی تھی، نہیں ان کے ساتھ شوکت عزیز کو، ان کی کابینہ کو، اس وقت کے چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر صاحب سب کو سزا سنائیں، تو عدالت نے کہا تھا نہیں، حکم کس کا تھا؟ حکم تھا جنرل مشرف صاحب کا، تو لہٰذا صرف انہی کا ٹرائل ہوگا۔ تو اگر ٹرائل ہونا ہے تو پھر سپہ سالار کا ہوگا، سپہ سالار کے ساتھ نیچے، ہاں البتہ سپہ سالار آ کے بتائیں کہ جی میں نے تو جنرل باجوہ کے بتا دیں کہ میں نے تو نہیں کہا تھا جنرل فیض کو
کہ آپ جا کے اڈیالہ جیل جا کے نواز شریف صاحب سے مذاکرات کریں، تو پھر بتا دیں گے کہ کس نے کہا تھا۔ جنرل فیض نے یہی تو کہا تھا کہ آپ وہاں وٹنس باکس میں بلائیں اس کو، جنرل باجوہ کو بلائیں۔ اب آپ کے آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، یہ اب اے این پی کی آپ کو بات سنا دیتا ہوں، اے این پی کیا کہہ رہی ہے، سنیے۔ 3 دفعہ آپ نے ہم پہ زبردستی ہرایا، اسٹیبلشمنٹ نے کھل کے ہمیں ہرایا، چھپا بھی نہیں، یعنی اپنے بندوں کو پولیس اسٹیشنوں میں اندر کیا اور بنے بنائے جو ہمارے وہاں پہ پوسٹ تھے ان کو تبدیل کیا اور یہ کہا کہ اب تمام نکل جائے، اور یہ اپنے وردی میں اپنے موجودگی میں انہوں نے یعنی رزلٹ کو نتیجے کو بدل دیا۔ ہم جمہوری لوگ تھے، ہم یہ سمجھے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے، لیکن جمہوریت کی خاطر ہم برداشت کرتے رہے اور ہم مقابلہ کرتے رہے۔ پھر باری آئی، پھر انہوں نے ہرایا، پھر باری آئی، پھر ہرایا۔ اس دفعہ تو کھلتے پیسوں پہ لے رہے تھے کہ مجھے اتنے پیسے دو کہ آپ کو جتواؤں۔ یہاں پہ کتنے پیسے دینے والے لوگ جیت گئے، کس کو پیسے دیے وہ لوگ معلوم نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو دیے، فوج کی نگرانی میں یہ الیکشن ہو رہے تھے نا، ان کو دیے نا، تو پیسے دے کے نتیجے تم تبدیل کرتے ہو، عدالتوں کے فیصلے تم اپنی مرضی سے کراتے ہو، اور پھر ہم سے یہ دلا کے آپ کی زبان، تو جب ہمارے ساتھی مرے اور ہم اس وقت بھی وہ زبان استعمال نہ کرے جو آپ کی سمجھ میں آئے، تو پھر کیا کدھر جائیں ہم؟ تو آپ یہاں پہ سارے لوگ آپ گواہ ہیں، ہماری حکومت تھی، دہشت گردی تھی، کوئی تو ایمانداری سے بات کرے۔ ہم سے قبل بھی کوئی ایسی پارٹی تھی جو دہشت گردوں کے خلاف لڑی، ہمارے بعد بھی کوئی ایسی پارٹی تھی جو لڑی، پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کو ہماری یہ بات کیوں پسند نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم گڈ اور بیڈ کی بات نہیں مانتے، ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے مذاکرات بھی کے کامیاب رہے اور آپریشن بھی کی کامیاب رہا، اور ہم نے پل کے ساتھ دیا، چپ کی بات بھی نہیں کرتے، اور تم اسٹیبلشمنٹ آن کے چرا کے ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو جو کہ ہمیشہ تمہیں میدان میں اکیلا چھوڑ کے پھر تمہارے مذاق بھی اڑاتا، تو اس کی مطلب تو یہ اے این پی کی سوچ ہے۔ شفیع جان صاحب نے کیا کہا ہے ذرا سنیے۔ ہم انشاءاللہ منگل کے روز دوبارہ جائیں گے ملاقات کے لیے، کیونکہ یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، جو کہ عدالت کے آرڈرز پہ ہے کہ منگل کے روز عمران خان صاحب اپنی فیملی سے ملیں گے، اپنے وکلا سے ملیں گے، اور جمعرات کے دن جو ہے وہ اپنے پارٹی کی لیڈرشپ سے ملیں گے۔ یہ عدالتی احکامات ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ عدالت اپنے احکامات پہ عمل درآمد نہیں کر سک رہی، لیکن ہم دوبارہ منگل کو جائیں گے، ان کی فیملی جائے گی، وکلا جائیں گے، اور اگر ہماری ملاقات وہاں پہ نہیں ہوگی تو وہاں دھرنا بھی ہوگا، جلسہ بھی ہوگا، مذمت بھی ہوگی۔ اور جہاں تک وفاقی وزراء نے ایک غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ جو انہوں نے چیزیں کو مینوپولیٹ کیا ہے کہ یہ ان کی ملاقات نہیں ہوگی، نہ تو یہ آئین ہے، ہمیں تو آئین نے حق دیا، نہ ہی یہ قانون ہے۔ تو یہ صورتحال۔ اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے جی ایک بات بتائی ہے، ڈراپ سائٹ سے انہوں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے واضح طور پر ایک بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت سخت گفتگو کی تھی اور بہت سخت پیغام دیا تھا جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ انہوں نے ایک مہینہ کیا غیر قانونی طور پر اور غیر آئینی طور پہ، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو بہت کم ہم بہنوں نے پھر آپس میں طے کیا، اور اس میں ہم نے بہت کم گفتگو، صرف ایک لفظ جو ہے وہ باہر آ کے بتایا ہے کہ ذہنی مریض کہا ہے جنرل عاصم منیر کو۔ لیکن علیمہ خان صاحب نے کہا کہ کیونکہ کیمرے لگے ہوتے ہیں اندر، ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، عمران خان صاحب کی سخت نگرانی کی جاتی ہے اندر، اور یہاں تک کہ کسی سپاہی کو، کسی مشقتی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو سلام کرے اور عمران خان کے ساتھ مخاطب ہو، سختی سے منع کیا گیا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، اگر کوئی دیکھ بھی لے تو اس کو بھی بلا لیا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرف دیکھا کیوں تھا۔ یہ سچویشن ہے، اور اس نے کہا کہ یقیناً عاصم منیر صاحب نے یہ ساری گفتگو سن لی ہوگی، ریکارڈنگ ان کا تک پہنچا دی ہوگی، کیونکہ وہ سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور جو ہیڈ کوارٹر ہے ان ساری سی سی ٹی وی فوٹیج اور ساری مانیٹرنگ کا وہ کہیں اور ہوگا، تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ ساری باتیں سن کے یہ جو کل زہر نکالا گیا ہے۔ شفیع جان صاحب نے کہا جی کہ اس پہ رد عمل کا اظہار کیا ہے، کیا کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر پہ؟ تو یہ جو کہتے ہیں کہ گورنر راج، تو اس کے لیے مکمل طور پر وہ کہتے ہیں جب تک ہم ہیں ہم اسی طرح حکومت کریں گے، ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے، آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کر کے دیکھ لیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔